नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को बहुत वार्म वेलकम। नाजरीन, आज फिर से इब्तिदा में ही फ्लैश करते हैं वार्निंग्स। यकीनन कोविड-19 के हवाले से वार्निंग्स हम हमेशा से हमने आगाज में ही फ्लैश की हैं और अभी भी उसी से आगाज करते हैं कि हमेशा पब्लिक स्पेसेस में मास्क का एहतमाम करें। ना सिर्फ अपने मास्क को अपने साथ हमेशा कैरी करें, बट ऑलवेज इंश्योर कि आपके नाक और मुंह का जो एरिया है वो मास्क से कवर्ड हो, और समाजी फासले का जितना हो सके एहतमाम करें, अपने आप को भी और दीगर गिरदोनवा में लोगों की जानों की हिफाजत हम तमाम पर फर्ज है, लाजिम व मलजूम है, खास तौर पर मौजूदा कोविड की दूसरी वेव के होते हुए। नाज़रीन, बात अब आगाज कर लेते हैं जो इस वक्त कोविड के साथ साथ ही जो दूसरी सियासी सरगर्मियां और बिल आखिर मच टॉक्ड अबाउट, मच हाइप्ड अबाउट जो पीडीएम का लाहौर जलसा था वो कल हो गया और कल इसका इख्तिताम हुआ। अपोजिशन के लिए बिलखुसूस नून लीग की क़यादत के लिए, जो कि इसको होस्ट कर रही थी, उनके लिए इसके स्टेक्स बहुत बहुत ज्यादा हाई थे। क्योंकि इसलिए भी थे क्योंकि जाहिर है उनका गढ़ समझा जाता है सेंट्रल पंजाब, और वहां पर उनकी जो लीडरशिप है, उनके मुतअद्दिद एमएनएज एमपीएज वहां पर मौजूद हैं, उनकी लीडरशिप का ताल्लुक बेसिकली है भी वहीं से, तो लिहाजा उनके लिए इसके स्टेक्स बहुत ज्यादा हाई थे। और इसी को देखते हुए कॉर्नर मीटिंग्स हों, मोबिलाइजेशन मीटिंग्स हों, वगैरह वगैरह तमाम चीजों का एहतमाम, यानी कि ना सिर्फ पीडीएम के जलसे लेकिन साथ साथ मोबिलाइजेशन के लिए जो इज्तिमा थे उनका भी इससे पहले एहतमाम मुसलसल बुनियादों पर किया गया नून लीग की लीडरशिप की तरफ से और उनकी पूरी क़यादत की तरफ से। पहले तो एक सवाल इसका मुलाहिजा कर लें, फिर इस पे हम लोग मजीद इन द सेम कंटिन्यूटी बात करते हैं कि कैसा रहा जलसा। जी नाजरीन, आपने सवाल के साथ साथ ही वो फुटेजेस भी मुलाहिजा किए हैं जो कि कल के जलसे से लिए गए थे। बहुत टॉल क्लेम्स थे अपोजिशन के, पीडीएम के और खासतौर पर नून लीग के, कि ये वो जलसा होगा जो कि 2011 के पीटीआई जलसे को भी मात देगा, और जो अभी हाजिम रिजवी साहब का जो जनाजा था वो उसको भी मात देगा, और उस लेवल पे, उस पैमाने पर या उस मैग्नीट्यूड में होगा। तो खैर नाजरीन, अब अगर इसको इंफरादी या सिंगुलरली अगर इस जलसे को देखा जाए तो यकीनन ये एक दरमियानी जो नौयत थी उसका जलसा था, लेकिन इसके साथ अगर हम साथ साथ ये कंसिडरेशन मिला लें कि ये 11 जमातों का ऑपोजिशन की उनका इज्तिमा था और उन तमाम की तरफ से यहां पर लोग मौजूद थे, तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आया ये कोविड की वजह से थे जो कि लोगों की उस लेवल की पार्टिसिपेशन हमें नजर नहीं आई, या फिर ये दीगर कोई और इस बात के पीछे मुहर्रकात हैं। खैर बहरहाल इसमें जो बयानिए हैं नाजरीन वो बड़े पोल्स अपार्ट एक मरतबा फिर से नजर आ रहे हैं। गवर्नमेंट कहती है कि ये बिल्कुल जलसा नहीं था, बल्कि इसको जलसी कहकर वो लोग मुखातिब कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये बहुत बहुत मायूस कुन, बहुत बड़ा सेटबैक है ये पीडीएम के लिए और पूरी अपोजिशन के लिए, ये जो लाहौर का उनका जलसा हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन, कल आपने जैसे तकारीर में भी देखा और मुलाहिजा किया, सुना भी कि अपोजिशन कहते हैं कि ये बहुत ही शानदार अजीमुल शान जलसा था और तमाम जो रिकॉर्ड्स थे उनको पीछे छोड़ा है इस जलसे ने। और वो ये भी कहते हुए अपोजिशन नजर आते हैं कि बहुत सारी बंदिशें हुकूमत ने लगाई थी, लेकिन उसके बावजूद इतने बड़े अगर जलसे का हमने एहतमाम किया है तो ये भी बड़ी बात है। खैर इन दोनों बयानियों पर नाजरीन बात करेंगे, और इसके साथ साथ जो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव है, जो माहिराना राय है, वो भी इस पे शामिल गुफ्तगू रखेंगे कि आया असल हकीकत क्या थी इस जलसे के पीछे, किस मैग्नीट्यूड का था, और जो जाहिर है जो बयानी अब सामने आ रहे हैं उनके ऊपर भी बात करेंगे। महमूद खान अचकज़ई की तरफ से बहुत एक बुरा और डिस्क्रिमिनेटरी जो स्टेटमेंट था वो हमने कल देखा है, उसके ऊपर भी थोड़ी सी हम लोग रोशनी डालने की इसी कंटिन्यूटी में कोशिश करेंगे, जो कि तासुब पर मबनी था। और एक अजीब मायूब सी बात है कि जब लाहौर से और लाहौर के वासियों से खिताब किया जा रहा है तो उन्हीं के हवाले से एक डेरोगेटरी बात भी साथ साथ की जा रही है, उनके एहसासात को मजरूह किया जा रहा है। किसी की तरफ से कंडेमनेशन हमने दीगर जो अपोजिशन के लीडर्स थे उनकी तरफ से नहीं देखी उस बयान की, लेकिन खैर चलें उस बयान पे भी हम लोग मजीद बात करेंगे कि क्या उससे कोई अवामी तौर पर हम एक्सपेक्ट करें कि अपोजिशन को खास तौर पे लाहौर के वासियों को जो है वो हर्ट हुए हैं, या वो एक्सपेक्ट करते थे कि इसकी कोई कंडेमनेशन या कोई मजम्मत दीगर पीडीएम की लीडरशिप से नजर आए। इसी कंटिन्यूटी से नाजरीन आगाज करते हुए उमर चीमा साहब हमारे साथ
موجود ہیں لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں, ہمیں گریس کیا ہے انہوں نے. مرکزی نائب صدر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اور اسٹالورٹ اپنی جماعت کے ہیں, فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ایک ہے. تھینک یو جی عمر صاحب آپ کی موجودگی کے لیے. آپ کی طرف میں شارٹلی رخ کرتی ہوں. کامران مرتضیٰ صاحب ناظرین ہمیں جوائن کر رہے ہیں بذریعہ ٹی وی یو لنک اسلام آباد سے. ویری سینئر لیڈر فرام اس پارٹی جے یو آئی کی ہمارے ساتھ نمائندگی کر رہے ہیں اور پی ڈی ایم کی نمائندگی کر رہے ہیں. ویری سین وائس اگین. بہت شکریہ جی کامران صاحب آپ کی موجودگی کے لیے اور آپ کی گریشیس پریزنس کے لیے. میں آپ کی طرف آتی ہوں کیونکہ پہلا سوال ہے آپ ہی سے متعلق ہے, آپ ہی کی طرف رخ کروں گی. طارق متین صاحب ناظرین اپنے تجزیے تبصرے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں, سینئر صحافی, اور ہمیں ان تمام امور پہ اپنا جو نیوٹرل پرسپیکٹو ہے ہمارے ساتھ رکھیں گے بذریعہ اسکائپ ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم آن بورڈ جی طارق صاحب, تھینک یو, بہت شکریہ آپ کا بھی. کامران صاحب ٹو بگن ود یو, آپ فرمائیے گا سر, ایک تو لاہور جلسے میں عوام کی دلچسپی کتنی تھی کتنی نہیں تھی؟ ایک تو اس میں بڑے دو ہمیں بالکل پولز اپارٹ بیانیے ہیں. ایک آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ریکارڈ توڑ ریکارڈ بریکنگ جلسہ تھا, اور دوسری طرف حکومت اس کو جلسہ نہیں بلکہ جلسی کہہ کر مخاطب کر رہے ہیں. تو فرمائیے گا یہ اصل کیا بات ہے, پھر اب عوام کیا سوچے یا کیا سمجھے؟ کیونکہ ہم اگر اس کو سنگولرلی دیکھیں تو ٹھیک ہے, یہ ایک درمیانی گیدرنگ ضرور تھی, ایک درمیانی نوعیت کا جلسہ تھا ان ٹرمز آف دا گیدرنگ, نہ بہت چھوٹا نہ بہت بڑا. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اگر 11 جماعتوں کا اجتماع تھا تو اس سینس میں یقیناً یہ ایک سوال ضرور اٹھتا ہے کہ 11 جماعتیں مل کر اتنے لوگ صرف اکٹھا کر پائیں. دیکھیے, اگر میں کوئی بات کروں گا تو میں چونکہ اس میں پارٹیسن ہوں, میں اس میں ایک فریق ہوں, وہ یقیناً جو نا میری بات جو ہے وہ اس میں کوئی شاید مبالغہ ہو سکتا ہے. اسی طرح سے گورنمنٹ جو کہتی ہے جلسے کو جلسی کہتی ہے تو ان کی بات میں بھی یقیناً مبالغہ ہے اور وہ بات بھی درست نہیں ہے. مگر بہرحال اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ایک جلسہ تھا اور بڑا جلسہ تھا. اور آپ اس جلسے کے ساتھ فرض کر لیجئے کہ کسی کی کوئی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ جی اس میں جو ہے اتنے لاکھ لوگ ہونے چاہیے, تو لاکھوں میں تو یقیناً تھے, مگر وہ بہت بڑا, اگر وہ فرض کر لیجئے کہ اگر ان کی ایکسپیکٹیشنز تھی کہ جی اتنے لوگ آ جائیں گے, تو اس کی 2-3 ریزنز جو میں نے جو اس کو وہ کیا, میں خود تو نہیں تھا, میں نے خود وٹنس نہیں کیا, اس لیے میں اس کی تعداد پہ جو ہے نا اس پہ اتنا زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا. مگر 2-3 باتیں ہیں. سردی کی ایک وجہ یقیناً جو ہے نا اس نے تعداد کو ریڈیوس کیا ہوگا, گو کہ یہ ایک بہت بڑا جلسہ تھا. میں ایٹ دی کاسٹ آف ریپیٹیشن پھر آپ کو کہہ رہا ہوں. دوسری بات اس میں یہ ممکن ہے کووڈ کی وجہ سے کچھ لوگوں نے اوائڈ کیا ہو, یہ بھی ہو سکتا ہے. تیسرا, ٹی وی پہ دیکھنا جو ہے نا وہ زیادہ جو ہے نا لوگ اس کو کنوینئنٹ سمجھتے ہیں کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے اس جلسے کو دیکھیں. جی. اچھا, چوتھی بات یہ تھی کہ گورنمنٹ نے صرف ایک راستہ کھولا ہوا تھا, یعنی ایک راستہ جو ہے جب ایک راستہ کھلا ہوگا اور اس پہ قافلے پہ قافلے آ رہے ہیں تو وہ بلاکیج ہو جائے گی, اور جب بلاکیج ہو جائے گی لوگ آنا بند ہو جائیں گے. تو وہ اس طرح کی ٹیکٹس بھی تھی. تو یہ ساری باتیں مل کے ممکن ہے کہ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز پہ جو لوگوں نے لگائی ہوں گی اس کے مطابق نہ ہو, کیونکہ میں نے خود وٹنس نہیں کیا اس معاملے کو. مگر اس کے باوجود یہ ایک بڑا جلسہ تھا اور تاریخ ساز جلسہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. اچھا, ایک اور چیز اسی کنٹینیوٹی میں کامران صاحب, آپ سے جب گزشتہ ہماری بات ہوئی تھی تو آپ نے ریزگنیشنز پہ بہت زور دیا تھا. یہ ریزگنیشنز کی کیا وجہ بنی کہ کسی بھی لیڈر کی تقریر میں کوئی برملا یہ اعلان نہیں کیا گیا کہ بس اب اس تاریخ کو ہم تمام ریزائن کر رہے ہیں تمام اسمبلی سے؟ آپ کی لیڈرشپ تو مولانا صاحب بہت عرصے سے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ڈیزگنیشنز کے لیے, لیکن آپ دیکھ رہے ہیں سر کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی طرف سے اس طرح کا رسپانس نہیں آ رہا. دیکھیے, اس میں جہاں تک ریزگنیشنز کی بات ہے, ہمارے سب کے ریزگنیشنز جمع ہو گئے ہیں اپنی پارٹی لیڈرشپ کے پاس. اسی طرح سے ایک آدھ ساتھی نے, ایک آدھ دوست نے جو ہے وہ استعفے ڈائریکٹلی جو ہے نا انہوں نے اناؤنس کیا تھا, مگر ان کو بھی جو ہے نا وہ ان کی پارٹی ہیڈ نے کہہ دیا کہ نہیں, پہلے اپنے پارٹیز کے پاس جمع کروائیں. پھر وہ پارٹیز ہیڈ جو ہے وہ سارے اکٹھے کر کے پھر ایک جگہ پہ جس طرح سے بھی اس کو پیش کرنا چاہیں گے اس طرح سے پیش کریں گے. تو پارٹی ہیڈز کے پاس جمع ہو چکے ہیں. میری اپنی وائف ہے, میں نے اس کا ریزگنیشن جو ہے نا وہ 2 دن پہلے جو ہے نا وہ 3 دن پہلے جو ہے وہ مولانا صاحب تک پارٹی ہیڈ تک پہنچ چکا ہے. تو اس طرح سے ہم سب کے ریزگنیشن جو ہے نا وہ اکٹھے ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں. اور یہ جس دن اس کو جس طرح قیادت حکم کرے گی اسی طرح سے یہ تعین نہیں ہوا کہ جو آپ اناؤنس کرتے کل کے جلسے میں, جو کہ کہا جا رہا تھا کہ ہم 13 تاریخ کو اس پہ کوئی حکمت شاید نہیں, یہ بات قیادت کے ذہنوں میں ہے, مگر وہ اس کو ابھی تک اناؤنس نہیں کرنا چاہ رہی. اس کی اپنی ریزنز ہوں گی, وہ ایک دم اچانک سرپرائز دے گی.
اچھا ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ظاہر ہے سارے کارڈز آپ لوگ ریویل نہیں کرنا چاہ رہے. فیئر انف عمر چیمہ صاحب بتائیے گا، سارے کارڈز ریویل نہ کرنا یہ بھی ٹھیک ہے، چلیں اپوزیشن اب وہ فیصلہ کریں، لیکن یہ کوئی یقین جتنے وثوق سے گورنمنٹ کلیم کر رہے ہیں کہ کبھی استعفے آنے ہی نہیں ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ کلیم بھی پھر درست ہے اپنی جگہ؟ اور ابھی جیسے کامران صاحب نے کچھ وجوہات بتائی، انہوں نے ایک وجہ یہ بھی بتائی کہ حکومت کی طرف سے جی جو بندشیں لگائی گئی تھیں یا جو آپ لوگوں کی طرف سے جو پکڑ دھکڑ کا معاملہ تھا اس کی وجہ سے بھی جو نہیں ہو پائے اس طرح کے لوگ، تو بڑی بات ہے کہ اس پیمانے کا بھی ایک اجتماع ہو گیا. عمر صاحب. شکریہ مونا. ہاں جی. دیکھیں آج کل میڈیا کا دور ہے، آزاد میڈیا کا دور ہے، اور کل پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ جماعتیں جو تقریباً پچھلے 40-50 سال سے جو ہے حکومت کرتے آئے ہیں، ان کی رونت، ان کا تکبر کس طرح سے کل زمین بوس ہوا وہ پوری قوم نے دیکھا ہے. مونا یہ جی مائی اپالوجیز فار دا ایکو. جی میں سمجھ رہی ہوں آپ کو شاید ایکو غالباً آ رہی ہے، میں اس کو ریزالو کرتی ہوں عمر چیمہ صاحب، لیکن پلیز گو آن. جی ہاں میں جیسا آپ نے بھی پروگرام کے شروع میں کہا کہ دیکھیں سب جانتے ہیں کہ جب کرونا کی فرسٹ ویو آئی تو حکومت نے اپنی بہترین جو ہے کامیاب حکمت عملی کے ذریعے اس کے اوپر قابو پایا، لیکن ابھی جب یہ سیکنڈ ویو جو شروع ہوئی ہے یہ انتہائی خطرناک حد تک جو ہے جان لیوا ثابت ہو رہی ہے اور بڑی تیزی سے جو ہے سپریڈ ہو رہی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ حکومت کی بار بار وارننگز کے باوجود جو ہے یہ پی ڈی ایم بزد رہی جلسے کرنے پر، حالانکہ پشاور میں ان کا جلسہ جو ہے فلاپ رہا، ملتان کے اندر بھی جو ان کے ساتھ ہوا، کس طرح سڑکوں پہ خوار ہوا ہے وہ بھی قوم نے دیکھا. اور کل خاص طور کے اوپر آپ دیکھیں کہ 11 جماعتیں ان سب نے مل کے پورے پاکستان سے، پیپلز پارٹی سندھ سے لوگ اٹھا کے لے آئی، نون والے امیر مقام وہاں سے کے پی کے سے بندے لے آئے، مدرسوں والے مولانا صاحب بندے لے آئے، اس کے باوجود مشکل سے 10-15 ہزار لوگ یہ اکٹھے کر سکے. اور مقصد دیکھیں جلسہ ایک طرف جہاں فلاپ تھا اور جہاں پہ ان کی اصلیت جو ہے اور مزید جو ایکسپوز ہوئے ہیں کہ پہلے یہ پارلیمنٹ کے اندر بھی جو ان کی حیثیت تھی وہاں پہ بھی جس طرح رسوا ہوا، اب یہ سڑکوں کے اوپر بھی میرے خیال اس کے بعد اب ان کو ایک چیز بالکل اب عیاں ہو گئی ہے کہ ان کا جو بیانیہ ہے پی ڈی ایم کا خاص طور پہ جو حکومت کے خلاف، اداروں کے خلاف، وہ عوام نے بری طرح سے مسترد کیا ہے. اور ان کی جو انسان دشمنی جو ان کی پالیسیز ہے کہ اتنی سنگین حالات کے خطرات جو ہیں کرونا کے، اس کے باوجود جس طرح سے یہ لوگوں کو جلسوں میں دعوت دے رہے ہیں زبردستی، لوگ کروڑا روپیہ خرچ کر کے لاہور شہر کے اندر سے جس طرح سے بندے اکٹھے کرنے کی کوشش کی، اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ لاہوریوں نے بڑا جو ہے سمجھ بوجھ کا جو ہے ثبوت دیا ہے اور ان کے اس نوٹنکی کے اندر جو ہے وہ جو شامل نہیں ہوئے. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اصل جو حقیقت ان کی بیانیے کی وہ جہاں پہ مسترد ہوا ہے وہیں پہ ان کے لیے بھی ایک جو ہے رائٹنگ آن دا وال ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی جانب سے جو ان کو ایک جو ڈائلاگ کی آفر کی گئی ہے اس کو ان کو جو ہے فوری طور کے اوپر قبول کر لینی چاہیے تھا، کیونکہ وہ ان کے لیے کافی فیس سیونگ بھی ثابت ہو سکتی ہے. کیونکہ جس طرح سے ان کے مسلسل جلسے پھٹتے آ رہے ہیں یہ جلسہ عوام کے. عمر چیمہ صاحب آپ اتنے شور کیوں ہیں کہ استعفے نہیں آئیں گے؟ مختصراً اگر اس کا بھی جواب دے دیں. جی یقیناً آپ دیکھیں ان کے استعفے آنے نہ آنے ان کو بھی پتا ہے کہ ان کے استعفے دینے سے کوئی کسی قسم کی کوئی رکاوٹ یا کوئی ایسی کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے حکومت کے لیے. یہ صرف ایک گیدڑ بھبکیاں ہیں، ورنہ آپ کو بھی پتا ہے آئینی طور کے اوپر جمہوری جو طریقہ کار ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ابھی پرائم منسٹر نے خود ان سے کہا کہ اگر یہ واقعی اگر کوئی حکومت میں کوئی تبدیلی چاہتے ہیں، ان کے پاس بھی اچھی خاصی اکثریت ہے، یہاں پارلیمنٹ میں اپنا کردار ادا کریں. ایک ان کے پاس آئینی راستہ موجود ہے. سڑکوں کے اوپر اس طرح سے کرائے کے لوگ اکٹھے کر کے اس طرح سے نوٹنکی لگا کے عوام کے لیے مزید پریشانیاں پیدا کر کے عوام کو جو ہے بلکہ کرونا کی بھینٹ چڑھا کے یہ اگر کسی طریقے سے عوام پہ دباؤ ڈالنا، حکومت پہ دباؤ ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کا جواب تو پرائم منسٹر نے کل دوبارہ دے دیا. ایک دفعہ پھر باور کرایا کہ کسی طور پہ بھی جو ہے ان چوروں ڈاکوؤں کو جو ہے این آر او اس حکومت سے نہیں ملنے والا. ہاں البتہ اگر یہ واقعی سنسیئر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ عوامی معاملات کے اندر جو ہے اپوزیشن اپنا کوئی کردار ادا کرے تو آئیں حکومت کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں.
بہت سے معاملات ہیں آپ کے سامنے. اب کشمیر جیسا ایشو جو ہے ایک انتہائی قومی اہمیت کا ایشو ہے, اس کے اوپر آپ بتائیں, جب سے یہ جو ہے مودی سرکار نے کشمیر پہ قبضہ کیا ہے تب سے مجھے بتائیں کہ اپوزیشن کا کیا رول رہا ہے اس کے اندر. کوئی اسی طریقے سے باقی الیکٹورل ریفارمز ہیں, عدلیہ کی آزادی کے حوالے سے, میڈیا کے ایشوز ہیں, اس حوالے سے بہت سے ایسے اہم ایشوز ہیں عوامی نوعیت کے جس کے اوپر اپوزیشن جو ہے حکومت کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا چاہیے. انہوں نے جو ٹویٹ کیا این آر او وغیرہ کے حوالے سے تفصیلی طور پہ اگلے سوال پہ میں آپ ہی سے اسٹارٹ کروں گی, اس کے اوپر ہم بات کرنے والے ہیں. طارق صاحب, اب آپ نیوٹرلی بتائیں ہمیں کہ جلسہ کیا تھا, کتنا بڑا تھا, استعفے آنے ہیں نہیں آنے ہیں, کیا بازگشت ہے, اور ایک طرف بہت ٹال کلیمز ہیں یقیناً ابھی بھی ہیں کہ اپوزیشن ابھی بھی استعفے دیں گے, حتیٰ یہ کہ ہم نے کوئی اعلان وغیرہ نہیں دیکھا ہے اس معاملے پہ کل. ٹھیک, اچھا جلسہ یہ ریکارڈ ساز جلسہ تھا, یہ تاریخ ساز جلسہ تھا, یہ ریکارڈ توڑ جلسہ تھا, کیونکہ اگر 11 جماعتیں تھیں تو 11 جماعتوں کے ساتھ ایسا جلسہ کرنا جس میں اتنے تھوڑے لوگ ہو, یہ بھی ایک ریکارڈ ہے, یہ بھی ایک تاریخ ہے کہ 11 جماعتیں اتنے تھوڑے لوگوں کا جلسہ کریں. میاں یہ اتنا یہ دیکھیں نا, ہم یہ کہہ رہے ہیں 11 جماعتوں کا جلسہ تھا, یہ لاہور میں اسٹرانگ ہولڈ جلسہ تھا, اتنا میں نامناسب ہے لیکن یہ بہت ہی فارغ جلسہ تھا. میں آپ کو بتاؤں, میاں نواز شریف صاحب 3 بار کے سابق وزیر اعظم اسی لاہور سے, اس جگہ سے جہاں پر یہ جلسہ ہوتا تھا, میاں نواز شریف صاحب یہیں سے الیکشن جیتتے ہیں, یہ ان کا حلقہ ہے. اور یہاں پر اس حلقے میں یہ جو ایریا ہے, میں اس ایریا کی بھی بعد میں بات کروں گا, 3 بار کے سابق وزیر اعظم, اور پھر یہ ان کو پتا تھا کہ یہ نقطہ عروج ہوگا, یہ تابوت میں آخری کیل ہوگا, یہ انہی کا دعویٰ تھا. ابھی کامران مرتضی صاحب کہہ رہے تھے سردی ایک ریزن, کووڈ دوسرا ریزن, ٹی وی پہ دکھایا جا رہا تھا تیسرا ریزن, ایک راستہ چوتھا ریزن. سردی تھی تو پھر یہ ان کی بری پلاننگ ہے نا, سردی تھی تو ان کو پتا تھا 13 دسمبر کو سردی ہوگی, کس جگہ کر رہے ہیں. کووڈ ہے تو ان کو پتا تھا کہ کووڈ کے حالات کیا ہیں, تو یہ تو ان کی بری پلاننگ ہے. ٹی وی پہ لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ تو ہمیشہ سے دیکھا جاتا ہے, تو جب عمران خان صاحب جلسہ کرتے تو کیا ٹی وی پہ لوگ نہیں دیکھتے تھے, ٹی وی پہ زیادہ دیکھتے تھے اور زیادہ لوگ ہوتے تھے. اور پھر ایک راستے کی بات, میں آج صبح بھی وہاں گیا مینار پاکستان, ارلی مارننگ جا کے حالات دیکھے میں نے, اور میں کل بھی جلسے کے پاس آزادی انٹرچینج یہاں سے گھوم کر آیا. میں مینار پاکستان والی سائڈ پر جو اسٹیشن سے رستہ جاتا ہے یہاں سے گیا, دادا صاحب والی سائڈ سے واپس آیا, تو یہ بالکل کھلے ہوئے رستے تھے. یہ بات غلط ہے کہ ایک رستہ کھلا ہوا تھا, اگر شہر کو آنے والے رستوں کی بات کریں تو وہ بھی کھلے ہوئے تھے. یہ دعویٰ غلط ہے. یہ جلسہ جو تھا بہت چھوٹا جلسہ تھا. انہوں نے جو جگہ منتخب کی ہونا, وہ جگہ آپ اگر درمیان میں ہوز اور روش کو نکال دیں تو وہ جگہ ٹوٹل اس کی چوڑائی ہے کچھ 150 میٹر کے قریب, اور لمبائی اس کی 150 سے 200 میٹر کے درمیان ہے. اس جگہ میں کتنے لوگ آ جائیں گے اگر آپ درمیان میں سے روش اور پانی کے ہوز نکال دیں گے؟ صحیح ہے. طارق صاحب یہ بتائیے گا, آئی ہوپ کہ آپ کو میری آواز آ رہی ہے, یہ میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اب اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا مایوس کن جلسہ تھا تو پھر یہ کیا اب آپشن کیا رہ گیا؟ کیا یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے اپوزیشن کے لیے, یا آپ کو لگتا ہے نہیں ابھی بھی بہت سارے کارڈز ہیں ان کے پاس اینڈ دا گیم از ناٹ اوور انٹل اٹس اوور؟ آپ کو یہ لگتا ہے یا پھر سیٹ بیک سمجھتے ہیں آپ اس کو کہ بالکل فائنل سیٹ بیک ہے؟ نہیں, دیکھیے یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ گیم از ناٹ اوور یٹ, گیم تو آن ہے. استعفے مولانا صاحب کی جماعت, کامران مرتضی صاحب کی جماعت استعفے دینے پر, وہ جو حلف لینے پر ہی تیار نہیں تھی, استعفے دینے پر تیار ہے. مسلم لیگ نون کے تمام لوگ تیار نہیں ہیں, تمام لوگ تیار نہیں ہیں. یہ عرفان قیصر شیخ صاحب جو ہیں, ان سے میری بات ہوئی تھی, تو قیصر شیخ صاحب نے مجھے بتایا, یہ کچھ دن پہلے کی بات, انہوں نے کہا کہ ہم سے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں میاں نواز شریف صاحب نے ڈسکس نہیں کیا ہے, یہ پارٹی نے کہہ دیا ہے, ہم پارٹی کا فیصلہ مانیں گے, لیکن پارٹی نے ہم سے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں ڈسکس نہیں کیا استعفوں کو. پارٹی کے پارلیمانی اجلاس میں جو افواج پاکستان کی قیادت کا نام لے کر بات ہو رہی ہے, یہ کبھی بات نہیں ہوئی. یہ تمام چیزیں میاں صاحب اب تک خود کر رہے ہیں, اس پر ہم اپنا ورڈ دیں گے جب وہ ہم سے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بات کریں گے. انہوں نے اپنے ووٹ کو بھی عزت نہیں دی. ان امور پہ وہ خود سے اپنے طور پر یہ تمام چیزیں بیان کر رہے ہیں. یس, یو آر رائٹ ان سیئنگ دس, ایبسلیوٹلی. ہاں, تو یہ اپنے ووٹ کو تو عزت دیں نا, پہلے جو اپنے ارکان کا ووٹ ہے اس ووٹ کو تو عزت دیں. یہ ووٹ کی عزت کا جو مطالبہ ہے وہ بعد میں کریں, لیکن پہلے اپنے ارکان کو انڈیویجولی ان کے ووٹ کو تو عزت دیں میاں صاحب, اس کے بعد ووٹ کی عزت کی بات کریں.
میں تو حیران ہوتا ہوں ہمارا کوئی تجزیہ کار, کوئی صحافی, مسلم لیگ نون کا کوئی لیڈر, میاں صاحب کا کوئی اتحادی میاں صاحب سے یہ بھی نہیں پوچھا اب تک کہ میاں صاحب کتنا علاج آپ کا اب تک ہو چکا, اب تک علاج میں کیا کچھ ہو چکا. میاں صاحب علاج کے لیے گئے, سال سے اوپر ہو گیا ہے, ان سب سے پوچھ لیں. تھوڑا سا کنکلوڈ کر لیں ہم یہ سیگمنٹ, تاکہ ہم لوگ اگلے سیگمنٹ کی طرف رخ کریں جس میں NRO اور بات چیت کی اب کتنی گنجائش ہے اور وغیرہ وغیرہ, ان تمام امور پہ بات کریں. وزیر اعظم نے بھی ٹویٹ کیا ہے پھر اس جلسے کے بعد کل. لیکن کامران صاحب, اگر میں آپ سے یہی بات اس کا آغاز آپ سے پہلے کر لوں, مختصراً فرمائیے گا یہ جو محمود خان اچکزئی صاحب کی طرف سے جو کامنٹس کل ہم نے دیکھے وہ خاصے مایوس کن تھے, خاص طور پر لاہور کے واسیوں کے لیے. اگر وہاں پر لوگ آئے تھے اتنی ساری بندشوں کے باوجود جو کہ آپ نے خود فرمائی ہیں اس سے پہلے, تو وہ ظاہر ہے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ان کو یہ کہا جائے کہ جی آپ انگریزوں کے ساتھ مل گئے تھے یا آپ ہندوؤں کے ساتھ مل گئے تھے, یا پھر یہ کہ آپ نے افغانستان کے خلاف آپ نے کچھ کیا ہے. تو دیز آر ویری ڈس ہارٹننگ اسٹیٹمنٹس. کوئی تردید کیوں نہیں آئی PDM قیادت کی طرف سے؟ دیکھیے, PDM کا اپنا ایک ایجنڈا ہے اور بڑا محدود ایجنڈا ہے. وہ گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے کا ایجنڈا ہے یا اس میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کو ختم کرنے کا ایجنڈا ہے. باقی کوئی پارٹی اپنے کیا نظریات رکھتی ہے اس میں PDM کے باقی جماعتیں اس کے ساتھ کوئی تعلق, کوئی ان کا واسطہ نہیں ہے اس بات سے. وہ ان کے اپنے خیالات ہوں گے ان کے بارے میں. جو انہوں نے کہا ہے, میں نے خود تقریر نہیں سنی, بہرحال جس حد تک دوسروں کے منہ سے سن رہا ہوں تو اس میں ان کے اپنے خیالات ہوں گے, ہمارے اپنے خیالات ہیں. ہمارا اگر کسی کے ساتھ اتحاد ہے تو وہ ایک محدود سی اس پہ کہ کس طرح سے جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے اس معاملے میں جان چھڑوائی جائے, کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت بند کرے, الیکشن فیئر اور فری ہو, اور جو ہے نا وہ ایسی گورنمنٹس جو ہے نا جو انسٹال کی جاتی ہیں, جو انگوٹھا لگانے والی گورنمنٹ ہوتی ہیں, جو ایکسٹینشنز دینے والی گورنمنٹ ہوتی ہیں, جو اپائنٹمنٹس جو ہے نا مرضی کی کرنے والی گورنمنٹس ہوتی ہیں, اس طرح ان سے کس طرح سے جان چھڑائی جائے. ایک خود مختار پارلیمنٹ کا قیام جو ہے وہ ہماری جو ہے نا وہ سوچ ہے, اور اس پہ ہم سارے اتفاق کرتے ہیں, اور اس کے لیے ہماری جدوجہد ہے. محمود خان اچکزئی صاحب کی اسٹیٹمنٹ سے یا انفرادی طور پہ آپ ڈفر کرتے ہیں؟ دیکھیے, میرا ان کے باقی نظریات سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ایک کامپرس پارٹی ہے, وہ ایک اپنی سوچ رکھتی ہے. میں ایک مذہبی پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں, میری اپنی سوچ ہے. ہمارا اتفاق صرف چند چیزوں پہ ہے, جن چیزوں پہ ہے 10-12 نکات ہیں, اس میں ہم ان کو لے کے آگے چل رہے ہیں. اس کے علاوہ باقی پارٹیاں اپنے منشور, اپنے پروگرام کے مطابق جو بات کرتے ہیں وہ اس کے خود ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے, فیئر انف. جی عمر چیمہ صاحب, آپ تمام نے تو بہت کہا کہ اس پہ کوئی تردید آنی چاہیے تھی. کتنا بڑا یہ کوئی سیٹ بیک ہوگا, یا آپ کو لگتا ہے کہ اسی سینس میں اس اسٹیٹمنٹ کو اسی پیرائی میں دیکھا جائے گا جو ابھی کامران صاحب کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارا تو کچھ معاملات پہ اتفاق ہے, باقی جو دیگر بیانات ہیں وہ خود اس کو اون کریں. نہیں دیکھیں, ساری ذمہ داری یقیناً جو ہے یہ PDM کے اوپر بھی آتی ہے, کیونکہ PDM کے پلیٹ فارم سے آ کے اگر کوئی ہردہ سائی کرتا ہے, کوئی ایسی اشتعال انگیز بات کرتا ہے یا تصدیق آمیزانہ جو ہے کوئی گفتگو کرتا ہے, تو اس کی پرزور مذمت کی جانی چاہیے. اور یہ کہہ دینا کہ جی ہم مدن نواز شریف آتے ہیں ان کے PDM کے جلسوں میں آ کے اداروں کے اوپر تنقید کرتے ہیں, اداروں کے سربراہوں پہ افواج پاکستان کو نشانہ بناتے ہیں, تو اس سے یہ اپنے آپ کو جو ہے فوراً جو ہے الگ نہیں کر سکتے. کیونکہ اگر انہوں نے اتحاد بنایا تو اس اتحاد کا ڈسپلن قائم رکھنا, اور اس اتحاد کے پلیٹ فارم سے کوئی بھی بات ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ان لوگوں کے اوپر آتی ہے. سو یہ انتہائی ایک سیاسی منافقانہ سی رویہ ہے. یہ کہنا کہ جی نہیں وہ آ کے جو مرضی کہہ گیا, اگر اس نے کوئی ایسی بات بجائے اس کی مذمت کریں, اس کو اس طریقے سے جو ہے اپنے آپ کو ذمہ داری سے مبارہ یہ نہیں کر سکتے. دوسرا یہ کہ جو جلسہ جو فلاپ جو ہے وہ ہر لحاظ سے فلاپ ہے. اگر آپ بندوں کی تعداد کو ایک طرف ہی رکھ دیں تو جس طرح آپ نے بھی پہلے بات کی کہ کافی پچھلے ہفتوں سے یہ بڑکیں ماری جا رہی تھیں کہ جی ہم جو ہے لاہور کے جلسے میں اعلان کریں گے, بتائیں گے کہ استعفیٰ کب دینا ہے, لانگ مارچ کب دینا ہے. لیکن کل کا آپ نے دیکھا جتنے بھی قائدین تقریر کی, کوئی اس میں کسی قسم کا کوئی کانٹینٹ نہیں تھا, کوئی ایسی کوئی بامقصد گفتگو نہیں تھی سوائے رونے دھونے کے اور فضول قسم کی جو ہے ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرنے کے. کوئی بامقصد کوئی سیاسی روڈ میپ بھی نہیں تھا, نہ کوئی لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا, نہ استعفوں کا کیا. اور یہ استعفوں والا جو ہے یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ کے طور پہ
یہ گفتگو کر رہے ہیں. آپ کو بھی پتا ہے کہ پی ڈی ایم اور پی ڈی ایم کے اندر جماعتیں جو ہیں, ان جماعتوں کے اندر بھی جو ہے اس کے اوپر کوئی کنسنسس نہیں ہے, وہاں پہ بھی اختلاف ہے. تو لہٰذا یہ استعفوں والی بات, یہ لانگ مارچ, ان کو بھی پتا ہے کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے. مسلسل 3 جلسے جو ہیں ان کے پٹ گئے, اور لاہور جیسے شہر میں جہاں پہ نون لیگ آج بھی 14 میں سے 11 جو ہے ایم این اے کی سیٹیں ان کے پاس ہیں, اور ان کی نائب صدر صاحبہ نے بڑی یہاں پہ پچھلے 2 ہفتے مسلسل گلی گلی جا کے جو ہے منتیں کی لوگوں کی کہ جلسے میں آ جائیں, اور اس کا آپ نے حال دیکھ لیا ہے کہ اگر وہ جو خیبر پختونخوا, سندھ سے اور مولانا کے مدرسوں کے لوگ نکال دیں تو مشکل سے 1500-2000 بندہ ہی بچتا ہے جو شاید وہ وہاں پہ اکٹھا ہوا, اور وہ بھی شاید ان کی گفتگو سننے آیا. لیکن بات یہ آپ عملی طور پہ اگر دیکھیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود بھی جو ہے اس چیز سے بخلا گئے ہیں اپنی شکست کو دیکھ کے, اس وجہ سے ابھی تک کوئی کلیئر کٹ پروگرام جو ہے پی ڈی ایم کے پاس نہیں ہے. یہ اسی پہ ہم لوگ بات کریں گے کہ اب کلیئر کٹ آگے کیا ہونے جا رہا ہے. جی طارق صاحب, اس پہ تھوڑا اپنا آپ ٹیک بتا دیں کہ آنا چاہیے تھا کوئی بیان, کوئی کاؤنٹر سٹیٹمنٹ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے, یا آپ کامران صاحب سے متفق ہیں کہ وہ جیسے فرما رہے ہیں کہ انفرادی طور پہ ہی کین سے اینی تھنگ اور پھر وہ خود اس کی اونرشپ رکھیں؟ نہیں, کامران صاحب ایک سینئر وکیل رہنما ہیں اپنی جماعت کے رہنما ہونے کے علاوہ, تو انہیں آپ کی ایک بات سمجھنی چاہیے تھی. آپ نے پوچھا کامران صاحب آپ کی ذاتی رائے میں, تو وہ ذاتی رائے انہیں کم از کم ضرور دینی چاہیے تھی. دوسرا, یہ بیٹھے نا اسی جلسے پہ میاں نواز شریف بات کریں مولانا فضل الرحمان کے خلاف, یا مولانا فضل الرحمان بات کریں بلاول کے خلاف, یا بلاول بات کریں میاں نواز شریف کے خلاف, یہ اتحاد آپ کو 1 منٹ میں ٹوٹتا ہوا نظر آئے گا. یہ چونکہ لوگوں کو گالی دے رہے ہیں, آپ پوری ایک قوم کو گالی دے رہے ہیں تو وہ گالی جائز ہے. آپ کراچی آئیں, آپ اردو کو گالی دے دیں تو اردو گالی جائز ہے. وہ باہر جو وہاں سے گولیاں چلتی ہیں, ہمارے فوجی شہید ہوتے, وہ باہر لگائی گئی ہے, دہشت گرد آتے, وہ کہتے ہیں میں باہر کو اکھاڑ کے پھینک دوں گا. مذاق ہے. 2 دفعہ پہلے یہ ملک کیا ہے؟ آپ بڑے باپ کے بیٹے ہیں, اس باپ کو 1973-72 میں کسی جگہ حملے میں نشانہ بنایا گیا تھا. اس باپ نے جیل میں بھی قیدیوں کو پڑھایا تھا, اس کا بڑا نام تھا. لیکن آپ کے والد جو تھے وہ بھی کانگریس کے ساتھ تھے. آپ جو اس وقت بات کر رہے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ نہیں ہے. یہ کون سی سیاست ہے؟ یہ پی ڈی ایم کے جلسے سے ان لوگوں کو الاؤ کرنا چاہیے تھا. یہ میزبان تھے, یہ میزبانوں کے پنجابی میزبانوں کے درمیان پنجابیوں کو گالی دے کر چلے گئے, اور یہ سکون سے بیٹھے ہوئے. کس قدر مطمئن ہیں یہ لوگ. رائٹ ناظرین, اب کوئکلی ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں, پھر واپس آتے ہیں. اور محمود خان اچکزئی صاحب سے یہ ہے کہ امید کہ وہ آئندہ خیال رکھیں کہ وہ کسی اور ملک میں یا افغانستان میں یا انڈیا میں جلسہ نہیں کر رہے ہیں, وہ پاکستان میں جلسہ کر رہے ہیں. تو ایٹ لیسٹ بحیثیت اپوزیشن, ذمہ دار اپوزیشن, اتنا تو کم سے کم باور ہونا چاہیے. ناظرین بریک, واپس آتے ہیں, پھر مزید بات کرتے ہیں آگے فیوچر روڈ میپ پہ. اسٹے ود اس. کرونا تکلیف دہ موت کا سفر. دنیا بھر میں 16 لاکھ افراد کی جانیں لینے والا یہ مرض اب موت کا دوسرا نام ہے. کرونا وائرس کا مقابلہ صرف احتیاط سے ممکن ہے. حکومتی SOPs کرونا سے بچاؤ کا واحد راستہ ہیں. اپنی اور اپنے پیاروں کی جانوں کی خود فکر کریں. سماجی فاصلے یقینی بنائیں. عوامی اجتماع سے دور رہیں. ماسک پہنیں اور زندگی کی قدر کریں. یاد رکھیں, اگر یہ مرض مزید بڑھا تو شاید ڈاکٹر اور اسپتال بھی آپ کی مدد نہ کر سکیں. تو احتیاط کیجیے, یہی کورونا سے بچاؤ کا راستہ ہے. A public service message by Ministry of Information and Broadcasting, Pakistan. عوام کے ووٹ کی طاقت عوامی نمائندوں کو اقتدار کے حوالوں تک پہنچا سکتی ہے, اور عوام کی خاطر کیے جانے والے فیصلوں کے ثمرات عوام تک پہنچانا ان ہی نمائندوں کا فرض ہے. انہی عوامی نمائندوں سے پوچھیں گے سوال اور کریں گے عوام کے حقوق کے تحفظ کی بات, عوامی مسائل کے حل کی بات, عوام سے عوام تک. دیکھیے ہر سوموار سے جمعرات رات 8:05 پر صرف PTV نیوز پر. فوری خبر ہو, رائے یا تجزیے, ڈیجیٹل دنیا میں آپ کے ساتھ ساتھ. PTV نیوز کی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بڑھتی مقبولیت. ٹاک شوز, خصوصی رپورٹس اور آگہی کے پیغامات کی فوری رسانی کے لیے پیش. PTV نیوز فیس بک اکاؤنٹ پر 30 لاکھ فالوورز مکمل. ہم پر اعتماد کرنے اور جڑے رہنے پر آپ کا شکریہ. PTV نیوز, درست
ہر وقت बर वक्त। خبروں کے ہجوم میں سچ کی تلاش مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں۔ ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات کو ہم پرکھتے ہیں ہر زاویے سے اور بالآخر ڈھونڈ لاتے ہیں سچ کو جو حقائق پر مبنی ہوتا ہے۔ دیکھیے پروگرام سچ کے ساتھ سید انوار الحسن کے ساتھ۔ دیکھیے ہر سوموار سے جمعرات رات 10:05 پر صرف PTV نیوز پر۔ ویلکم بیک ناظرین، وہیں سے آگے بڑھتے ہوئے اپوزیشن کے سائڈ کی وہ تمام پرسپیکٹوز تو ہم نے پہلے اپنے سیگمنٹ میں کور کر لیے ہیں۔ اب دوسرے ہاف پہ جب بات کر رہے ہیں تو وزیر اعظم عمران خان نے ناظرین اس جلسے کے فوراً بعد کل ٹویٹ کیا اور انہوں نے اپنے ٹویٹر پیغام میں یہ کہا کہ یہ تمام چیزیں دراصل عوام کی جانوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے اور عوام کی جانوں کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے کورونا وائرس کے ہوتے ہوئے، ساتھ ساتھ اتنے پیسے کا ضیاع کیا جا رہا ہے، اور یہ تمام چیزیں دراصل NRO کی بازگشت میں کی جا رہی ہیں، NRO کی آس میں کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح سے اپوزیشن کو اور ان تمام جماعتوں کو جو کرپشن کیسز ہیں ان کے اوپر NRO مل جائے۔ ہیونگ سیڈ دیٹ ناظرین، جو بات چیت کا ایک راستہ ہے یا میڈیشن کا راستہ ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں حکومت کی طرف سے کھلا ضرور ہے۔ حکومت نے بارہا یہ کہا ہے کہ جی بات چیت کرنے کو تیار ہیں۔ ابھی جیسے ایون عمر چیمہ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مرکزی نائب صدر ہیں، وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن ہاں وہ اس کو فیس سیونگ کہہ رہے ہیں، لیکن اپوزیشن دوسری طرف یہ بار بار اصرار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ دراصل یہ فیس سیونگ نہیں ہے اور ایکچولی ہماری اس پوری مہم سے حکومت خوفزدہ ہے، اور اسی وجہ سے اب فائنلی حکومت بات کرنے کو بھی آمادہ ہے، اور یہ آپشن بھی اسی وجہ سے، اس خوف کی وجہ سے حکومت نے ٹیبل کیا ہے۔ سوال ملاحظہ کیجئے، پھر فوری طور پہ گیسٹ کا رخ کرتے ہیں۔ جی ناظرین، عمر صاحب سے آغاز کرتے ہیں۔ عمر چیمہ صاحب، آپ ہی بتائیے گا کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان کے ٹویٹ سے منسلک تمام سوال ہے۔ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کے لیے بھی تیار ہیں، دوسری طرف آپ اس کو NRO کی بھی بات کر رہے ہیں، لیکن یس آئی گیٹ دیٹ پوائنٹ کہ آپ کہتے ہیں کہ کرپشن کیسز کے علاوہ یا نیب میں کوئی ترامیم وغیرہ ان چیزوں کے علاوہ ہم دیگر موضوعات پہ بات کرنے کو تیار ہیں، لیکن آپ نے یہ دیکھا ضرور ہے کہ اپوزیشن یہ بات کہہ رہے ہیں اور اصرار سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھا یہ دراصل ہم سے ڈر گئے ہیں، ہماری پوری مہم سے خوف زدہ ہیں اور اسی لیے یہ انہوں نے آپشن اب اویلیبل کیا ہے۔ حال تو آپ نے دیکھ ہی لیے کہ کل کس طرح سے یہ پارلیمنٹ میں پہلے خوار ہوا اور اس کے بعد سڑکوں پہ بھی جس طرح سے یہ ان کا بیانیہ مسترد ہوا ہے۔ بات یہ کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ پرائم منسٹر نے پہلے دن اپنے جو قوم سے خطاب میں یہ بات بڑی واضح کر دی تھی اور قوم کو باور کرا دیا تھا کہ آپ دیکھتے جائیں کہ جیسے جیسے احتساب کا گھیرا تنگ ہوگا یہ سب جو ہے چور اکٹھے ہو کے شور مچائیں گے، اور آپ نے دیکھا، اور ویسے تو حقیقتاً اگر دیکھا جائے تو یہ جو NRO کا جو شور ہے، جو احتساب کو جو پولیٹیسائز کرنے کا جو یہ ڈرامہ ہے، یہ نواز شریف کا جو مجھے کیوں نکالا سے نوٹنکی شروع ہو کے اب جو ہے اجتماعی NRO کی تحریک میں بدل چکا ہے۔ اب لیکن اس کے باوجود بار بار گورنمنٹ پچھلے 2.5 سال ان کو یہ چیز باور کراتی رہی کہ آپ جو ہے عوامی ایشوز کے اوپر بیٹھ کے بات کرنا چاہیں تو بالکل حکومت تیار ہے۔ یہ پہلی دفعہ نہیں کہا، پہلے بھی پچھلے 2-2.5 سال میں کہا، بلکہ اگر آپ کو یاد ہو ان کا جو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ایشو رہا پارلیمنٹ کے اندر اور باقی دیگر جو ایشوز انہوں نے ریز کیے اس میں گورنمنٹ نے بڑا فلیکسیبل ایٹیچیوڈ رکھا، لیکن جب بھی بات احتساب کے پر آتی ہے بات اور اس کے اوپر حکومت نے بڑا واضح کہا کہ ہاں حکومت جو ہے ریفارمز کرنا چاہتی ہے، لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ نیب کے ادارے کو بالکل ٹوتھ لیس بنا دیا جائے، اس کو ختم کر دیا جائے تو وہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی پارلیمنٹ کے اندر بھی جو اپوزیشن کا رویہ رہا وہ صرف غنڈہ گردی اور بدماشی اور ایک شور شرابے کے علاوہ کوئی انتہائی ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ رہا ہے پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن کا۔ اس حوالے سے ابھی بھی اگر ان کا شوق پورا ہو گیا یہ جلسے جلوس کرنے کا تو حکومت نے تو پھر اس لیے کہا کہ اب بھی ان کے پاس موقع ہے کہ آئیں بیٹھیں عوامی ایشوز کے اوپر جو ہے اپوزیشن جو ہے وہ اپنا پارلیمنٹ کے اندر آ کے اپنا مثبت کردار ادا کرے۔
لیکن عمر صاحب وہ تو یہی کہتے ہیں کہ آپ لوگ بھی بطور اپوزیشن بہت ہی آپ لوگ اگریسو تھے, بہت تلخ تھے, بڑی بٹر آپ لوگ اس وقت کی حکومت نون لیگ کے ساتھ باتیں کرتے تھے, اور جے یو آئی اس وقت الائے تھے نون لیگ کی گورنمنٹ کے. تو وہ کہتے ہیں اب اگر ہم کر رہے ہیں تو پھر ان کو یہ لگتا ہے کہ نہیں یہ ہم تو بڑے کوئی اینٹی نیشنل لوگ ہیں. یہ نہیں دیکھیں, یہ ایک حقیقت ہے کہ پی ٹی آئی نے 22 سال اپوزیشن میں جو ہے کردار ادا کیا ہے پاکستان کی سیاست کے اندر, اور ہم نے ہمیشہ عوامی ایشوز کے اوپر نظام کی بہتری کے لیے جو ہے جدوجہد کی ہے. ہم نے یا میں نے یا میری پارٹی کے کسی ایک بندے نے بھی, ایون ہمارے عمران خان چیئرمین کے اوپر بھی جب الزامات لگے تو انہوں نے مجھے کیوں نکالا, ہم نے تحریک نہیں چلائی, ہم نے ٹی وی پہ آ کے یہ نہیں کہا کہ جی ہمارے ساتھ انتقامی کارروائی ہوئی. عمران خان صاحب نے پچھلے 40 سال کا ریکارڈ جا کے عدالت میں پیش کیا اور پھر وہاں سے جو ہے ان کو کلین چٹ ملی. لیکن یہ لوگ جو ہے آپ کے سامنے ان کے جتنے قائدین ہیں ان جماعتوں کے, ان کے اوپر جو الزامات ہیں کرپشن کے, وہ بجائے نیب اور عدالتوں میں اپنی بے گناہی کے ثبوت دیں, وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے عدالتوں, سڑکوں پہ, پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ انتقامی کارروائی کا رونا روتے رہتے ہیں. تو یہ ایک چیز بڑی واضح کر دی ہے حکومت نے, وزیر اعظم نے, کہ آپ این آر او کے علاوہ یعنی کہ ان کے ساتھ جو یہ ماضی میں کرتے رہے آپس میں جو ہے حکومت میں ہو یا اپوزیشن میں ہو, یہ مکمکا کے ذریعے جو ہے معاملہ چلاتے رہیں. اس دفعہ این آر او نہیں ملے گا کا مطلب کہ اپوزیشن کے ساتھ کرپشن کے جو کیسز ہیں اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی مکمکا نہیں ہوگا, اور یہ ان کے لیے نہیں سب کے لیے. اور وزیر اعظم نے اپنے پہلے دن خطاب میں واضح کر دیا تھا کہ ہم جو ہے بلا امتیاز احتساب پہ بلیو کرتے ہیں, اور آزاد عدلیہ اور آزاد ادارے جو ہیں ان کو حکومت فل سپورٹ کر رہی ہے کہ وہ اس احتساب کے عمل کو جو ہے مؤثر طور پہ جو ہے اس کے اوپر عمل کریں. صحیح ہے, اپوزیشن تو یہی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں یک طرفہ ہو رہا ہے جی احتساب, لیکن عمر صاحب کہہ رہے ہیں, انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ یہ تو پہلے بھی بہت دفعہ بابر کرایا جا چکا ہے کہ دس از اکراس دا بورڈ. کامران صاحب یہ بتائیے گا, اب آپ نے بات سنی ہے عمر صاحب کی, وہ 2-3 باتیں بڑی معنی خیز ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی کہا تھا کہ 7 اکٹھے ہو جائیں گے. واقعی یہ جو تمام 11 جماعتیں ہیں یہ دراصل تو روایتی حریف ہیں, اور ایون ابھی بھی آپ دیکھیں تو روایتی حریف ہیں, الیکشنز الگ الگ کنٹیسٹ کرتے ہیں. ایون بلوچستان میں جو گورنمنٹ ہے, کچھ لوگ گورنمنٹ میں ہیں کچھ اپوزیشن میں, تو یہ تو چیزیں موجود ہیں اپنی جگہ. تو یہ اگر تمام اکٹھے ہو گئے ہیں تو کیا یہ اسی لیے دراصل اکٹھے ہوئے ہیں کہ کیونکہ کرپشن کو بچانا یہ ایک کامن کاز دیکھا جا رہا ہے؟ اور اسی کنٹینیوٹی میں کامران صاحب, کیونکہ مولانا صاحب کے اثاثوں کے حوالے سے بھی کچھ جو وفاقی وزراء ہیں انہوں نے پریس ٹاک کی ہے, اگر کوئی نیب میں طلبی ہوتی ہے یا بلایا جاتا ہے تو کیا متعلقہ اداروں میں اس کا جواب دیا جائے گا آپ کی قیادت کی طرف سے؟ اس کا جواب بڑا آسان سا ہے. یہ ان کے ایک جو چپراسی تھے جو ماضی کے, جن کو وہ چپراسی بھی بنانے کے لیے تیار نہیں تھے, اب انہوں نے انٹیریئر منسٹر بنا دیا, پہلے ریلوے کے وزیر تھے, تو ان کے ساتھ یہ اکٹھے ہوئے نا. ایم کیو ایم جو قاتل تھی, چور تھی, فلانی تھی, دمکانی تھی, ان کے ساتھ یہ اکٹھے ہوئے. چودھری صاحبان جن کے اوپر جو اتنے بڑے بڑے منہ کھول کے یہ الزام لگاتے تھے, یہ ان کے ساتھ اکٹھے ہوئے. تو یہ کس طرح سے یہ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں؟ ہم اگر اپوزیشن میں اکٹھے ہو گئے تو ہم بہت برے ہو گئے, ناپاک ہو گئے, گندے ہو گئے, خراب ہو گئے. یہ اگر آ کے گورنمنٹ میں اپنے چپراسی کو انٹیریئر منسٹر بنا دیتے ہیں تو یہ پاک ہو گئے اور بہت اچھے ہو گئے. ایم کیو ایم جو قاتل جماعت تھی وہ اس کو جو ہے نا اپنے ساتھ جب ان کو سپورٹ دے رہی ہے, یعنی ایک ایسی گورنمنٹ ایسی پارٹی کو جو جس کے پاس واضح اکثریت نہیں تھی, تو وہ بھی بہت اچھی ہو گئی. چودھری صاحبان جو ہے نا وہ ان کو سپورٹ دے رہے ہیں جو کہ بہت برے تھے کل تک, آج وہ بہت اچھے ہو گئے. تو ہم سارے برے ہو گئے, یہ اچھے ہو گئے. اچھا ایک اور بات یہ کرتے ہیں اور بڑا منہ کھول کے کرتے ہیں, ایک طرف تو ہمیں چور, ڈاکو, لٹیرے اور پتہ نہیں کیا کہتے ہیں, اور دوسری طرف سے منتیں کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کرو. او بھائی, اگر ہم چور ہیں, ڈاکو ہیں, برے ہیں, خراب ہیں, ناپاک ہیں, تو ہمارے ساتھ بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اس پہ کس چیز پہ مذاکرات کرنے ہیں؟ آپ سے کوئی این آر او نہیں مانگ رہا, مت دو اپنا این آر او اپنے پاس رکھو. آپ کی حیثیت نہیں ہے این آر او دینے کی. میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کی حیثیت نہیں ہے این آر او دینے کی. آپ کی حیثیت اتنی بھی نہیں ہے کہ کوئی آدمی جو ہے اس ملک سے, اگر اس کے پاس ایک چھوٹا سا, اس نے اگر ملک سے ٹریول کرنا ہو تو وہ بھی جو ہے نا وہ آپ اس کو نہ روک سکتے ہو نہ چھوڑ سکتے ہو. وہ حیثیت کسی اور کی ہے. آپ اس کو ان کے اشاروں پہ ناچتے ہو, اور جن کے اشاروں پہ ناچتے ہو ہم ان سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں, آپ کی بھی اور اپنی بھی. اچھا کامران صاحب یہ بتا دیں, جس کے ساتھ ہی جو ایک سپلیمنٹری سوال تھا کہ مولانا صاحب سے اگر پوچھا جاتا ہے ان کے اثاثہ جات کے حوالے سے جو پریس ٹاک میں کی گئی ہے, تو کیا متعلقہ اداروں کو, ناٹ دا گورنمنٹ آف پاکستان, لیکن اداروں کو کیا جواب دیا جائے گا؟
جی مونا بڑا آسان، سب سے آسان الزام پتہ کیا ہے مونا؟ اگر میں آپ پہ الزام لگاؤں کہ آپ کے اثاثے جو ہے نا آپ کی نون انکم سے زیادہ ہیں، یہ سب سے آسان الزام ہے اور یہ سب سے گھٹیا الزام ہوتا ہے میں مانتی ہوں آسان الزام ہے، لیکن ہاں جی فرمائیے پلیز۔ ایک منٹ ہاں، اس کو جو ہے سب سے گھٹیا الزام ہے۔ کوئی آدمی جو ہے نا وہ اگر اس کو مجھے کہہ دیا جائے، آپ کو کہہ دیا جائے کہ 10 سال پہلے کے جو ہے نا یہ بتا دیجئے کہ آپ کے پاس پراپرٹی کہاں سے آئی تھی، تو کوئی کبھی اسٹیبلش یہ کر بھی نہیں پائے گا اس کو جو ہے نا۔ یہ بہت آسان سا الزام ہے، چلے مان لیا یہ جنہوں نے ان کو انٹروڈیوس کروایا تھا اس پالیٹکس میں، ان کا یہ لایا ہوا قانون ہے جس کو 2 بڑی پارٹیاں جو ہے نا ختم نہیں کر سکیں باوجود کوشش کے اسٹیبلشمنٹ کی، کیونکہ بیکنگ تھی اس کے پیچھے۔ مگر فرض کر لیجئے کہ جی یہ مولانا صاحب پہ یہ ایک ایلیگیشن ہے کہ ایسٹس بیانڈ مینز، 2.5 سال ان کو گزر گئے نا جی، 2.5 سال تو یہ ان کے اپنے من پسند جو ہے نا وہ اپنا نیب والے تھے نا، تو وہ 2.5 سال میں کیا لے کے آئے ہیں آج تک؟ باقی 2.5 سال بھی اسی طرح سے گزر جائیں گے، ان کے پاس کچھ نہیں۔ ہماری پارٹی کے ایک لیڈر کے خلاف ابھی تک کوئی مٹیریل نہیں آیا، ان کے پاس کوئی ایک ایسا الزام نہیں ہے جو کبھی کہتے ہیں لسی پی لیا، کبھی کہتے ہیں فلانا چیز کر لیا، تو کوئی چیز ایسی جو ہے مٹیریل لے کے آئے اس کے اوپر جو ہے پھر مقدمہ بھی بنایا، پھر مقدمہ بن جائے گا اگر تو اس کے بعد میوزک بھی فیس کرے۔ ٹھیک ہے، اچھا مقدمہ بن جائے، کورٹ آف لا میں کہیں پر بھی لے جائیں تو پھر کامران صاحب نے فرمایا کہ فیس کریں گے۔ طارق صاحب آپ بتائیے گا، اگر اتنی خراب ہے اپوزیشن تو پھر ان سے بات چیت کیوں کریں؟ یہ کامران صاحب نے کہا ہے، اور الائنسز کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ جیسے حکومت نے الائنس کے ساتھ انہوں نے کیے ہیں اور ہماری بھی پھر الائنس جائز ہے 11 جماعتوں کی۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ بات کامران صاحب کی ٹھیک ہے کہ عمران خان صاحب جیسے ڈاکو کہتے تھے، وہ اسپیکر ہے، جن کو قاتل کہتے تھے ان کے پاس IT کی وزارت ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان صاحب جسے کہتے تھے چپڑاسی دے رہا ہوں گا، وزیر داخلہ لگا دیا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ سڑکوں پہ گھسیٹوں گا، پیٹ پھاڑ کے دولت نکالوں گا، عمران زرداری بھائی بھائی، یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ عورت کی حکمرانی جائز نہیں، یہ مولانا صاحب ہی کہتے تھے۔ اور یہ تمام چیزیں ہیں، یہ اگر کامران صاحب ان کی یاد دلا رہے ہیں تو یہ ان کو ان کی یاد دلائی جاتی ہے۔ یہ سیاست میں ہوتا ہے، یہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ اور صاحب جو ہے وہ میری خاندری کی پیداوار پہلے کہتے رہے، اور مولانا صاحب دیدی کو کہتے رہے، تو یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ یہ جو ہے اتحاد جو ہے، کامران صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی تھی کہ حکومت سے نجات کا ایجنڈا ہے، اس کے علاوہ ایجنڈا نہیں ہے۔ آپ دیکھیے یہ اسٹیج پر کھڑے ہوتے نا، بلاول کا لائے، بلاول نے کہا جہانگیر بدر ذوالفقار بھٹو بے نظیر بھٹو کا لاہور۔ بلاول نے PDM سے بات کہاں کی؟ مولانا صاحب آئے، مولانا صاحب نے کہا استعفیٰ لیں گے اور ہم آپ سے استعفیٰ لیں گے، ہم استعفیٰ دے دیں گے اور استعفیٰ لے لیں گے آپ سے۔ میاں نواز شریف اور میاں نواز شریف مریم نواز کی تقریر میں تھا، ہوتی صاحب آئے اور ہوتی صاحب نے آ کر اپنی جماعت کی باتیں کی۔ یہ آپ کو PDM کے اسٹیج پر بھی PDM کی بات کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ اتحاد جو ہے وہ بہت غیر فیصلہ ہے، اور اتحاد جو ہے اس کا ایجنڈا ہے، گورنمنٹ کو ٹاپل کرنا۔ تو کامران صاحب یا آپ کو واپس ایک جی طارق صاحب، میں سوری آپ کی کوئی اسکائپ میں غالباً کوئی ڈسٹورشن ہے، آئی ول گیٹ بیک ٹو یو۔ جی عمر صاحب اس کا جواب ویسے آپ سے زیادہ ہمیں ریلیونٹ لگتا ہے۔ اوکے طارق صاحب از بیک، لیکن عمر صاحب کا جواب ہم اس پہ ضرور لیں گے کیونکہ زیادہ ریلیونس ہے۔ جی طارق صاحب مکمل کیجئے پلیز۔ میں کہہ رہا ہوں کامران صاحب سے ایک سوال ضرور پوچھ لیجیے گا کنکلوڈنگ ریمارکس میں۔ جی ضرور، آپ کے ساتھ ہی ہیں، آپ پوچھیں میرے ساتھ۔ نہیں جی ہاں اوکے، طارق صاحب سے پھر ہمارا رابطہ غالباً کوئی سگنلز کی وجہ سے، طارق صاحب آپ کو دوبارہ میں ریکنیکٹ کرتی ہوں۔ جی عمر صاحب اس کا آپ جواب فرمائیں کیونکہ زیادہ ریلیونس ہے۔ اگر آپ لوگ اکٹھے ہیں تو وہ بھی اگر اکٹھے ہو گئے تو پھر کیا ڈفرنس ہے؟ دیکھیں بہت فرق ہے، اس لیے کہ دیکھیں پولیٹیکل اتحاد بنتے ہیں کسی ایک کامن ایجنڈا کے اوپر، اور ڈیفینیٹلی وہ بھی جو ہے ماضی کے اندر جتنے بنتے رہے وہ جمہوریت کے استحکام کے لیے بنے، ڈکٹیٹر کے خلاف بنے۔ لیکن آج جو یہ سارے جو اکٹھے ہوئے ہیں ان کا ایجنڈا ہے کیا؟ ان کا ایجنڈا آپ کے سامنے، جب ایک طرف جب حکومت یہ کہتی ہے
کہ ہم جو ہے جو ایک خالی خزانہ جو یہ چھوڑ کے گئے, جو تباہ حال معیشت تھی, اس کو اگر واپس ٹریک پہ ڈالی تو اس کے گیس یہ جو ہے تحریک چلا رہے. جب ایک طرف جب انہوں نے اعتراض اٹھایا, ہم 1.25 سال کے بعد سڑکوں کے اوپر آئے. انہوں نے پہلے دن ہی اعتراض ہوا الیکشن کے اوپر, پرائم منسٹر نے فوراً آرڈر کر دی کہ پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے. اب گزارش یہ کہ ان کا جب مقصد ہی بیانیہ ہی صرف اور صرف جو پورا ایجنڈا ہے پی ڈی ایم کا, وہ صرف اور صرف احتساب کو پولیٹیسائز کرنا ہے. اس کا مقصد کیا ہے تاکہ کسی طریقے سے حکومت پہ پریشرائز کیا جائے اور مکمکا کیا جائے. جبکہ آپ کے سامنے کہ جب اگر ہمارے ساتھ کوئی اتحادی اگر ہمارے ساتھ آیا بھی ہے تو اس کو کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ملی. اور ایون ہمارے اپنے پارٹی کے جو لوگ تھے, وزراء جو تھے, ان سے استعفے لیے گئے, ان کو جیل بھیجا گیا, ان کو پراپر انکوائری سے وہ کلیئر ہوئے, اس میں کسی قسم کی ان کو رعایت نہیں دی گئی. آج جس طرح حکومت جب بات کرتی ہے احتساب کی, تو وہ احتساب جو ہے وہ آزاد عدلیہ اور ادارے کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا, حکومت نے خود کسی قسم کی جو ہے اس کے اندر جو ماضی میں جس طریقے سے یہ مینیج کرتے رہے چیزوں کو, جس طریقے سے وکٹمائزیشن کے لیے اداروں کو استعمال کرتے رہے, اس قسم کا کسی قسم کا کسی کے خلاف کوئی ایسا کیس نہیں بنایا گیا حکومت کی طرف سے کہ پرٹیکولرلی جو ہے مخالفین کو جو ہے وکٹمائز کرنے کے لیے جس طرح ماضی میں ہوتا رہا. جی میں انتقامی اس پہ کارروائی کی بنیاد پہ نہیں رائٹ کیا گیا. میں طارق صاحب کی بات مکمل جو ان سے نہیں پہلے ہم لے سکے. جی طارق صاحب مکمل کیجئے گا آپ اپنا پہلا جملہ جو اس سے پہلے فرما رہے تھے, آپ کی آواز ڈسٹارٹ ہوئی تھی. جی ٹھیک, اچھا میں جو بات کر رہا تھا اس میں میری آپ سے درخواست ایک ہے, کیونکہ ہم کنکلوژن کی طرف بڑھے ہیں پروگرام کے. کامران مرتضیٰ صاحب سے میں چاہوں گا آپ ایک سوال کر لیں کہ کیا گلگت بلتستان میں بھی غالباً ان کی جماعت نے ایک سیٹ جیتی ہے, وہاں سے بھی استعفیٰ آئے گا پیپلز پارٹی کا, پی ایم ایل این کا, ان کا, اور کیا سینٹ سے بھی استعفیٰ آئے گا, کیونکہ گلگت بلتستان میں بھی کہہ رہے ہیں وہی ہوا ہے جو 2018 کے الیکشن میں ہوا تھا. تو استعفے جو حکومت کو توڑ دے رہے ہیں, کہاں استعفے دیں گے؟ ٹھیک ہے, رائٹ. واضح طور پہ طارق صاحب نے ایک سوال کیا ہے, میرے پاس کیونکہ وقت شارٹ ہے. جی کامران صاحب اگر اس کا رپلائی کریں, گلگت بلتستان سے آپ لوگ ریزائن کریں گے اگر استعفوں کی بات کی جا رہی ہے؟ اس سے پہلے میں ایک اور چھوٹا سا رپلائی کر کے پھر گلگت بلتستان پہ بھی آ جاتا ہوں. میں نیب کے حوالے سے کہ حفیظ شیخ کے بارے میں کوئی کارروائی ہوئی, عثمان بزدار کے خلاف انہوں نے انیشیٹ کی, کوئی کارروائی ہوئی. گلگت بلتستان کی بات کر رہے ہیں, مہدی صاحب کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی, جہانگیر ترین کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی, خسرو بختیار کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی. تو یہ جو نیب کا یہ جو ڈرامہ چل رہا ہے یہ دیکھ لیجئے گا. یہ 4-5-6 بڑے بڑے نام تو میں نے لے لیے, یہ سارا ڈرامہ جو ہے نا یہ 2 نمبر ڈرامہ جو ہے نا انہوں نے شروع کیا ہوا ہے. باقی انہوں نے گلگت بلتستان کی بات کی, حوصلہ کریے, استعفے آئیں گے, سارے استعفے آئیں گے, انتظار کریے. اور یہ گورنمنٹ اس کے ساتھ ساتھ یہ رخصت بھی ہوگی, تھوڑا سا اور انتظار کریے. کوئی زیادہ لمبا معاملہ نہیں ہے, مہینے 10 دن 20 دن کا معاملہ رہ گیا. عمر چیمہ صاحب یہ تو بہت شارٹ نوٹس دے دی ہے کامران صاحب نے آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے, کامران صاحب میرے سے عمر میں بڑے, میں کچھ کہنا نہیں چاہتا, ورنہ میرے خیال ہے کل جو ان کے ساتھ ہوئی ہے اس کے بعد تو میرے خیال میں ان کا جو ہے عوام کو فیس کرنا ہی میں سمجھتا ہوں کہ مطلب کیا کیفیت ہوگی. ناظرین آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. بالکل ہم مزید بہت ساری باتیں کر سکتے ہیں لیکن انشاءاللہ کسی اور نشست میں. تھینک یو ٹو آل دا جینٹلمین. عمر چیمہ صاحب, کامران مرتضیٰ صاحب, جناب طارق مدین ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ سی یو اگین. اللہ حافظ.